देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सानेहा पेशावर के बाद एक और कौमी बैठक। क्या हमने मसले को सही फ्रेम कर लिया है और क्या फिक्र को मारे बगैर ये जंग जीती जा सकती है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। माँ यूनिफॉर्म पर थोड़ी स्याही गिर गई है, डांटना मत। माँ यूनिफॉर्म लाल हो गया है, खून बहकर रोना मत। आज पहली बार मेरे पास दर्द है, अल्फाज नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं तो क्या बोलूं, कैसे बोलूं। लफ्जों की टूटी हड्डियों को कैसे जोड़ूं। हरूफों से, लफ्जों से, जुमलों से खून टपकता है, खून की महक आती है। लगता है कि मुझे चीखों के सिवा कुछ भी नहीं आता। मेरे पास आज अगर कुछ है तो रगों पे में उतरता दर्द है। और ऐसा क्यों नहीं हो, ये सारे मेरे बच्चे थे, ये सारे तो हमारे आंगन के फूल थे। इनकी आंखों में मेरी आंखें थीं, इनके दिल में मेरा दिल, इनकी आवाज में मेरी आवाज, इनकी हंसी में मेरी हंसी और इनके गम में मेरा गम था। ये सारे मेरे बच्चे थे। कैसे तैयार होकर गए होंगे, लंच बॉक्स से क्या खाया, क्या छोड़ा, किससे पूछूं। टेस्ट में किसके कितने नंबर आए, किससे पूछूं। होमवर्क का क्या होगा अब। सब मिलकर छुट्टी का इंतजार करते थे, सब ने मिलकर छुट्टी कर ली, जमा हो गए कब्रिस्तान में। सर्दियों की छुट्टियां अल्लाह के पास, या अल्लाह सब मामूल के मुताबिक क्यों हैं। लोग चलते देखो, लोग मिलते देखो, लोग खाते देखो, लोग पीते देखो, लोग सोते देखो। ये क्या माजरा है। या अल्लाह वो फरिश्ता कहाँ है जो पहाड़ों को मिलाता है, जो समंदरों को हिलाता है, जो बस्तियों को उल्टाता है। या अल्लाह कोई उमर रजी अल्लाह अन्हु हमारे नसीब में नहीं है तो कोई चंगेज, कोई हलाकू ही हम पर मुसल्लत करते, एक साथ 20 करोड़ खोपड़ियों का मीनार बना दे। या अल्लाह अब मजीद थोड़ा थोड़ा मरा नहीं जाता। क्या अब बेबसी का ये दर्द साथ रहेगा या आज ये सानेहा आखिरी सानेहा होगा। इस बार जो आंसू आए हैं वो आखिरी होंगे या इस बार जो आह निकली है वो आखिरी होगी। इस बार जो सिसकियां निकली हैं वो आखिरी होंगी। अब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की किताब के हर सफ़े पर अस्करी और सियासी क़यादत एक है। पाकिस्तान की ये जंग, मुस्तकबिल की ये जंग हम अलम से, कलम से, इल्म से, मस्जिद से, मिंबर से, हर जगह से लड़ी जाएगी, दुश्मनों की शिकस्त तक या अपने खून के आखिरी कतरे तक। और खुशी की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने मुल्क को कौम की खातिर धरना खत्म करने का पहला कदम उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो वाकई कप्तान है और उनके लिए हर बात से पहले पाकिस्तान है। इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आप सेक्रेटरी जनरल वहदतुल मुस्लिमीन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, जनरल पाकिस्तान उलमा काउंसिल। मैं पहले एक ब्रेक लूंगी, फिर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तफसील से। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जनरल अमजद शुएब साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। सानेहा पेशावर एक बदतरीन दिन और आज इस हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम जो सियासतदान हैं वो जमा हुए। क्या आप ये समझते हैं कि बहैसियत कौम हमने दुश्मनों को वो सबक दे दिया है या वो सबक उन तक पहुंचाने में हम कामयाब हो गए हैं जिससे वो परेशान हों, या अभी भी अगर मगर लेकिन की कैफियत या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, अभी भी मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं हमारी सफ़ों में, हमारे सियासी क़यादत में, जो कि ना तो खुल के ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करना चाहते हैं जी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो तालिबान को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ज़्यादा
پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ ان کی سوچ طالبان کی سوچ سے مطابقت رکھتی ہے، اور یہی وہ فکر جس کی آپ نے بھی بات کی، اور یہی میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت کچھ قوانین ایسے بنا بھی لے جی تو مائنڈ سیٹ اگر نہیں بدلے تو آپ کے اندر، آپ کے صفوں میں یہ لوگ پھر بھی پھرتے رہیں۔ لیکن جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آج ایسا میسج دیا جانا چاہیے تھا کہ آج ہی کے دن وہ شہید ہونے والے جو بچے ہیں نا، ان کی قبروں کی مٹی خشک ہونے سے پہلے ان قوتوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ سرزمین ان کے لیے غیر محفوظ ہے۔ اس میں یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ آپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آپ جنگ لڑیں گے اور وہ محاذ پہ ہو رہی ہے، اس میں کچھ شدت لے آئیں گے، اس میں شاید آپ کچھ اور علاقوں میں بھی چلے جائیں، تیرہ میں 57 دہشت گرد مارے ہیں، فوج نے تو جواب دیا ہے۔ لیکن اس سے معاملہ یہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی دو محاذ ہیں۔ ایک تو آج چیف آف آرمی اسٹاف کابل پھر کے آئے، جی میں سمجھتا ہوں وہ محاذ ایک ایسا ہے جہاں پہ مجھے بہت بہتری کی توقع نہیں ہے، مجھے افغانستان سے بہت تعاون کی توقع نہیں ہے۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہاں پہ حکومت بٹی ہوئی ہے، آج دن تک آپ اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکے، اور ایک کشمکش ہے دو دھڑوں میں کہ منسٹری آف ڈیفنس پہ اور انٹیریئر منسٹری پہ کون قبضہ کرے گا۔ چنانچہ وہ جس کے ہاتھ گئیں آپ سمجھے کہ آپ کی پرابلمز ادھر تو سے۔ جنرل صاحب کیا کریں پھر؟ مطلب ہم پاکستانی فوج وہاں جا کے کارروائی کریں؟ پاکستانی فوج نہیں کرے، لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے، میں تو اپنے لیڈرز کو یہی کہتے سنتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کے لیڈرز کو یقین دہانیاں کرا کرا کے تو ہار گئے کہ جی ہم آپ سے تعاون کریں گے، آپ کا امن ہمارا امن۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ان کا امن ہے، ہمارا امن ہمارا امن ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات کرے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ بھی تیرے ملک میں امن اگر چاہیے اور تجھے میرا تعاون چاہیے تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ملک میں امن کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو آج تک افغانستان سے چیز مانگی نہیں۔ تو ستاج عزیز صاحب جب ان سے اچھے اور برے طالبان کی بات کریں گے تو وہ کیا تعاون کریں گے؟ نہیں، وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ منافقت کی بات ہے کہ ہم کہیں جی ہم اچھے برے، ہم نے تو پھر بہت کچھ کیا ہے۔ جو اچھے اور برے طالبان ہیں جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بکواس کر کے اور پھر خود یہی حرکت کر رہے ہیں، وہ افغانستان میں ہے۔ اگر وہاں دیکھیں تو ان کے لیے ملا عمر کے طالبان تو برے ہیں، لیکن ان کے لیے ملا فضل اللہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو بنادی بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ یہی امریکنوں نے کام کیا۔ امریکنوں نے کون سے ہمارے طالبان مارے؟ وہ جو ان کے اوپر حملہ کرتے تھے ان کو مارتے تھے، جو ہمارے والے ان کے لیے انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی، نہ ہی ہماری کوئی انہوں نے کوئی استاد بڑھانے کی کوشش کی کہ ان کی استبداد بڑھا دی جائے۔ اب بات یہ ہے ہم اچھے برے کی تمیز نہیں کر رہے تھے۔ میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کروں۔ آج ویسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم یہ تمیز نہیں کریں گے، تو کیا اس سے پہلے کر رہے تھے؟ نہیں، یہ وزیر اعظم کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہمارے ہاں اس وقت دہشت گردی نہیں تھی۔ ہم نے تمام طالبان اور تمام القاعدہ کے لوگ جو امریکہ چاہتا تھا ہم پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرتے رہے۔ ہم نے یہاں تک خباثت اور ضلالت کی کہ ان کے امبیسڈر مولوی عبدالسلام ضعیف، جس کو امیونٹی حاصل تھی، اس کو بھی اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ تو اور اچھے برے طالبان کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو ڈو مور کی کہانی سننی پڑی اور ادھر لا کے انڈیا کو بٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ناردرن الائنس کے حوالے کر دی وہاں حکومت۔ آج ان کی افواج، ان کی انٹیلیجنس، ان کی پولیس 80% افسران ناردرن الائنس کے ہیں اور ٹریننگ ساری انڈیا نے دی ہوئی ہے۔ ہم ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ حقانی نہیں تھے ہمارے پاس، ہمارے پاس انکار کیا جا سکتا ہے؟ حقانی ہمارے پاس تھا یا نہیں تھا، مگر اکیلا حقانی کیا کرے گا؟ اگر ان کو تکلیف تھی امریکنوں کو اس سے، تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ امریکنوں نے تو پالا تھا۔ آج آپ مختلف جگہوں پہ تصویریں دیکھیں، ریگن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حقانی، جو بڑا حقانی تھا وہ ریگن کے ساتھ بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا جی، اور اس کی ویڈیو ہے جس میں ریگن نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، آج جو یہ ایک اور بات بتا دیں، یہ جو قومی کانفرنس ہوئی ہے، کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھنے کے لیے کسی سانحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں جاننا چاہ رہی ہوں کیا ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے مسئلے کو فریم کر لیا ہے؟ یہ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ 144 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں کھو بیٹھیں گے، جس میں پھول سے ننھے بچے 131 سے 132 وہ مارے جائیں گے، تو تب یہ ہلیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سزائے موت روکی ہوئی تھی، وہ آج کھلنی چاہیے۔ مشاورتی یہ جو ہوئی ہے یہ کافی ہے؟ یہ ناکافی ہے۔ اس مشاورت میں انہوں نے کیا ہے؟ رزلٹ اورینٹڈ کوئی چیز طے نہیں کی۔ 7 دن میں جو کمیٹی کام کرے گی، یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمیٹی بناتے اور وہ آپ کو بتاتے کہ اس آپریشن کو، سارے قصے کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔
اور اس میں میں حکومت کو سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ ہے جو مائنڈ سیٹ کی جس کی میں نے بات کی کہ یہاں ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے وہ علماء حضرات اور وہ لوگ موجود ہیں جو ان کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ان کی یعنی مذمت تک کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ حکومت ان کو ہینڈل کر سکے گی؟ میں اس پہ ذرا دوبارہ بات کروں گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, یہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری غفلت ہے, میری, آپ کی, ہم سب کی, ہماری پالیسیز ہیں, یا ہماری خود اعتمادی ہے کہ یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہیں, یہ ناراض لوگ ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان تمام ماؤں کو, والدین کو, بہنوں کو, بھائیوں کو جن کے گھر کے چراغ گل ہو گئے, ان کے بچے شہید ہو گئے, وقت سے پہلے بے وقت ان کو موت آ گئی, ان کو تسلیت پیش کرتا ہوں. اور وہ بچے اور وہ لوگ جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کی دعا کرتا ہوں. بالخصوص اس ٹیچر اور پرنسپل کے لیے جو ان بچوں کی خاطر جل گئی. وہ ایک ہماری ہیرو ہے. وہ واقعی بچوں کی ماں تھی جو ان کو اس حال میں چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ نہیں نکلی. میرا سلام ہو اس بہادر خاتون پر, اس بہادر پاکستان کی بیٹی پر, اس بہادر معلمہ پر جس نے ثابت کیا کہ پاکستان میں بہادر لوگ بھی بستے ہیں, فقط انسانوں کے قاتل نہیں, انسان بچانے والے بھی بستے ہیں. دیکھیں یہ بڑی طولانی بحث ہو جائے گی. میں مختصر سا ایک جملے میں عرض کروں کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے. اگر دشمن کی درست شناخت اور پہچان نہ ہو تو آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر 20 کروڑ عوام کے ایٹمی ملک کو کھوکھلا کر کے, کمزور کر کے وطن دشمنوں کو, دین دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سیکولر لوگ نہیں ہیں, یہ لبرل لوگ نہیں ہیں, یہ اللہ اکبر کہنے والے ہیں. یہ جب بچوں کو مار رہے تھے انہیں کہہ رہے تھے تم کلمہ پڑھو اور اللہ اکبر کہہ کے انہیں شہید کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے چرچوں پر حملے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے عیسائیوں کی بستیوں کو آگ لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے ہمارے فوجیوں کو, عوام کو, بے گناہوں کو مارتے ہیں. یہ ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. یہ تکفیری ٹولہ ہے, تکفیری جہادی ٹولہ ہے. پاکستان کے اندر ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اندر سے یہ ایک مشکل اور خطرناک قسم کا گروہ نکلا ہوا ہے جو ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہے, ان کے لیے بھی عذاب بنا ہوا ہے. لہٰذا یہ تکفیری ٹولہ ہے, جہادی ہے, یہ ہمارے وطن کا دشمن ہے. اس سے 3 طرح سے نمٹنا ہوگا. اس کے لیے سیکیورٹی فورسز کو کارروائی کرنی پڑے گی, اس کے لیے سیاسی اقدامات کرنے پڑیں گے, اور اس کی آئیڈیالوجی کو پاکستان کے اندر ختم کرنا ہوگا. یہ 3 کام کرنے ہوں گے. ہماری فورسز ان کے خلاف ابھی کارروائی کر رہی ہیں. دیر سے شروع ہوئی ہے لیکن شروع ہو چکی ہوئی ہے. لیکن کہا جاتا ہے نا کہ لمحوں کی خطا کی صدیاں سزائیں دیتی ہیں. وہ کون سا لمحہ تھا جب ہم سے خطا ہو گئی جس کی سزا یہ اس وقت لمحہ تھا جب ضیاء الحق صاحب نے ان جہادیوں کو جمع کیا, ان کے مدرسے بنائے, امریکہ نے سپورٹ کی, بعض ملکوں نے پیسہ دیا, ان کو ٹرین کیا گیا افغانستان کے لیے, پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا گیا, وہاں سے عرب آئے, ازبک آئے, تاجک آئے, پاکستان کو ان کے لیے دہشت گردوں کے لیے ایک بہشت بنایا گیا. وہ لوگ یہاں منظم ہوئے, یہاں ہیں, پاکستان کے اندر موجود ہیں, یہاں سے دنیا میں جاتے رہے ہیں. لہٰذا یہ تکفیری جہادی ٹولہ ہے جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے, جو مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے. لہٰذا اس سے 3 طرح کی کارروائیوں سے خلاف ہونی چاہیے. شناخت پہلے کیا ہے, یہ تکفیری ہیں, یہ لبرل نہیں ہیں, یہ سیکولر نہیں ہیں, یہ مذہبی طبقہ ہے. ان کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. ہمارے عسکری اداروں کو, عوام کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس حوالے سے سپورٹ دینا چاہیے. نمبر 2, سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, قانون سازی کے حوالے سے عوام کے اندر یکسوئی پیدا کریں اور عوام کو فوج کے ساتھ کھڑا کریں. علامہ صاحب ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے سیاستدانوں کی بات کی نا, آج سب سر جوڑ کے بیٹھے تھے. 16 دسمبر چاہے وہ ڈھاکہ کا سانحہ ہو یا پشاور کا, 7 دن کے بعد کیا ان سیاستدانوں کو یہ سب یاد رہے گا؟ بہت مصروف لوگ ہیں, مصروف ہیں سیاستدان ہمارے. یہ جو جمع ہوئے ہیں, کیا واگا کا واقعہ جمع کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا بے گناہوں کا قتل پاکستان میں 50,000 کا قتل کے لیے کافی نہیں تھا جب یہ بیٹھے؟ یہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, عوامی پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں,
تاکہ لوگ 3 دن بعد بھول جائیں گے. 3 دن کا سوگ 141 بے گناہ انسانوں کے لیے نہیں. اس ملک میں سارا سال نہیں، اس وقت تک سوگ ہونا چاہیے جب تک دہشت گرد ختم نہیں ہوتے، ان کے خلاف کمپلیٹ کاروائی نہیں ہوتی، ان کو جڑ سے کھیڑ کے نہیں پھینکا جاتا اور ان کے ہمدردوں کو رسوا نہیں کیا جاتا جو ان کی ہمدردی کے لیے آج بھی ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. ان کا نام نہیں لے رہے ہم، آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کی طالبان جائے. ہے، یہ تکفیری ٹولہ ہے، اس کے کئی نام ہیں. اس کا نام طالبان بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، داعش بھی ہے، نصرہ بھی ہے، اس کا نام جند اللہ بھی ہے، حرکت الاحرار بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. اس وقت یہ کئی ناموں کے لوگ اس وقت یہ رفیع عثمانی صاحب ہیں مفتی اعظم، ان کا بیان ہے کہ بچوں کو مارنے والے طالبان نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. کیا بات ہے. پاکستان کے اندر جو خود حملے کر کے کہتے تھے کہ ہم طالبان ہم نے اٹیک کیے ہیں، وہ مولانا صاحب کہاں ہیں جو کہتے ہیں طالبان ہمارے بچے ہیں؟ پاکستان کی فوج کے سروں سے فٹ بال کس نے کھیلے؟ فوجی کو قاتل کون ہے؟ بے گناہوں کا قاتل کون ہے؟ جی علامہ صاحب بالکل ٹھیک. علامہ طاہر اشرفی صاحب، میرا ایشو بلکہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 7 دن کے بعد جو کاروائی ہوگی یہ آج کیوں نہیں، اور جو ابھی ہونا ہے جو آج ہوگا وہ ابھی سے کیوں نہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں ذرا آپ کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن کا درد ہے صرف انہی کا رہ جائے، جھولی میں ان کے آنسو اور انتظار ہی رہ جائے، بھول جائیں ہم سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو شروع میں بات کی ہے، بات وہی ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، یہ کل بھی ہو سکتا تھا. لیکن اگر یہ قومی قیادت بیٹھ کے یہ سمجھتی ہے کہ ان 7 دنوں کے اندر وہ 30-35 سالوں کا جو گند ہے وہ صاف کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک راجہ ناصر عباس صاحب نے بات کہی، میں کیٹاگری کے لیے کہتا ہوں کہ مسلک علماء دیوبند کا کسی قسم کے تکفیری ٹولے سے، کسی قسم کے دہشت گرد سے، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سپاہ محمد، لشکر مہدی اور اس طرح کے گروہوں کو شیعہ کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح پشاور کے سکول کے اندر بے گناہ معصوم انسانوں کو، معصوم بچوں کو، اس پرنسپل کو جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ میری بہن اور بیٹی نے جس طرح اپنی جان قربان کی ہے، اس طرح ان قاتلوں کو مسلک علماء دیوبند سے جوڑنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بے گناہ انسانیت کا قتل کرنے والا قاتل ہے، اس کا نام علامہ قاتل صاحب ہونا طالبان کو چاہیے. کس سے جوڑیں گے؟ سن لیں. وہ طالبان ہو، وہ سپاہ محمد ہو، وہ لشکر جنگوی ہو، وہ لشکر مہدی ہو، کوئی بھی ہو، قاتل قاتل ہوتا ہے. اس کا نام طالبان رکھو یا اس کا نام کچھ اور رکھو، اس کا نام داعش رکھو یا اس کا نام حزب اللہ رکھو. اس پاکستان میں نہ حزب اللہ کی ضرورت ہے، نہ طالبان کی ضرورت ہے، نہ داعش کی ضرورت ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک کا دفاع، اپنے بچوں کا دفاع علامہ صاحب، کرنا جانتے ہیں. رفیع عثمانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا آپ نے جو ابھی میں نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ بچوں کو مارنے والے طالبان نہیں، دہشت گرد ہیں. سن لے. پہلی بات ہے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے، ان کا پورا پڑھ لے آپ. انہوں نے کہا جو طالبان قرآن و سنت، طالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا. وہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جو طالبان قرآن و سنت. اب دیکھیں نا، وہ اگر مگر کی بحث شروع ہو گئی. نہیں، اگر مگر کی کوئی بحث نہیں ہے. آپ کہہ لیں جو قرآن و سنت کا طالب علم ہے، چھوڑ دیں طالبان کے لفظ کو. قرآن و سنت کا طالب علم ہے، جو اسلام کا طالب علم ہے، وہ ایسی سفاکیت کر سکتا ہے. جو اسلام کو سمجھنے والا ہو وہ ایسا کر سکتا ہے. آج بعض لوگ جو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک گروہ کے بچوں کو مارنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا. جھوٹ بولتے ہیں. علامہ صاحب، چینل کے ذریعے انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ شریعت کو، قرآن و سنت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو غلط استعمال نہ کرو. اچھا علامہ صاحب، ایک بات دیکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں؟ میں پاکستانی فوج کی بات نہیں کر رہی، ان کے پاس ارادہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور وہ یہ سب دکھا بھی رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ان سیاستدانوں کی جو آج سر جوڑ کر بیٹھے تھے. یہ 7 دن کے بعد ایسا کون سا نسخہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا کہ یہ 7 دن کے بعد اس مسئلے کو حل کر لیں گے؟ کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، یہاں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نظریاتی لڑائی بنی ہوئی ہے، اس کو نظریے سے بھی لڑنا ہے، اور سیاستدانوں کو، مذہبی لیڈروں کو اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کرنی ہے.
اگر تو حکمران اور سیاستدان اور مذہبی لیڈر اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کرے تو یہ فتنہ ختم ہوگا، وگرنہ یہ شہر شہر جائے گا۔ یہاں اس ملک کے اندر کوئی صحابہ کے نام پہ کسی کو قتل کرتا ہے تو کوئی اہل بیت کے نام پہ قتل کرتا ہے، کوئی مسیحیوں یہ کو تو کسی کے نام پر نہیں قتل ہوا ہے، یہاں تو نہ صحابہ کے نام پر قتل ہوا ہے نہ اہل بیت کے نام پر قتل ہوا ہے، ان دونوں کو 25 جرم میں مارا گیا ہے۔ طاہر شریف صاحب مکمل کر لیں۔ پلیز میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا، ذرا پلیز بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جو لوگ بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں، پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو وہ قاتل ہے اور ہمیں اس قاتل سے نمٹنا ہے۔ بالکل ٹھیک جنرل صاحب، ہم کئی سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تقریباً سارے ملک میں سیکیورٹی الرٹ ہے۔ یہ اے پی ایس اسکولز جو ہیں، آرمی پبلک اسکول جو کنٹونمنٹ میں تھا، وہاں کی انفارمیشن لینا، وہاں کی ریکی کرنا، وہاں پر اسلحے کے ساتھ، ویپن کے ساتھ آنا، خود کچھ جیکٹس پہن کر آنا، بچوں کو نشانہ بنانا، یہ کیا ہمیں یہاں پر اپنا فیلئر تسلیم کرنا چاہیے؟ اب وہ بچہ جب کل اسکول جائے گا، کیا اس اسکول کے در و دیوار کو میں اپنے آپ کو وہ سیکیور فیل کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بات ہو گئی۔ ہاں جی بالکل بالکل، بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ فیلئر، کوئی آپ سے کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے یا ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ماننا چاہیے۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات کوتاہی کے ساتھ کچھ حالات و واقعات، کچھ ایسے چیزیں بھی اور شامل ہو جاتی ہیں جو غالباً آپ کے بس سے باہر ہوں یا ان کے دہشت گرد کے یا جس نے بھی یہ حرکت کی ہو اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس قصے میں، اس کیس میں جو بھی ہوا، اس میں سننے میں آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے کہ کینٹین کانٹریکٹر جو ہے غالباً وہ یا اس کے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے، 2 یا 3۔ جی، اب اگر وہ ملے ہوئے تھے تو لازمی بات ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو اسلحہ اور وہ جو کچھ سامان تھا اگر وہ اٹھا کے لاتے تو پکڑے جاتے۔ وہ لازماً پہلے سے کہیں لا کے اندر سٹور کیا گیا جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے اور کینٹین میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کے اسکولوں میں یوزلی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں رکھتے، کوئی آپ کا ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ بچوں میں کوئی آپ اپنی انٹیلیجنس یا ایسی چیز رکھیں۔ یہ کنٹونمنٹ میں تھا، آصم باجوہ کہہ رہے ہیں جس ٹیررسٹ جس راہ سے گزر کر آئے ہیں وہاں نہ فوج تھی نہ پولیس تھی۔ نہیں، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یوزلی اس کو مانیٹر نہیں آپ کرتے، لیکن باہر کی بالکل ذمہ داری موجود ہے کہ جب بھی کبھی کنٹونمنٹ میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، کچھ ہو کنٹونمنٹ میں، کیا کہیں بھی ہو، تو انٹیلیجنس کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اپنی صفوں میں بھی چھانٹے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب اس میں ہر آپ کہہ لیجئے کہ ادارے کو اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے، جس میں کہ اسکول وغیرہ کا قصہ ہے، اسکول کے اندر کی بات ہے۔ اب میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی لگاتار قسم کا ایک آپ کا پروسیس۔ آپ نے دیکھا کراچی میں ہم نے شروع کیا، وہاں رینجرز بھی اور پولیس بھی اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بڑا واقعہ شاد و نادر وہاں پہ ہو اتنی بڑی آبادی میں اور روزانہ ریڈز ہو رہے ہیں اور آپ کو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، آج بھی 5 مارے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ نے وہاں پہ ایک اپنا ڈیٹیلڈ نیٹ ورک، اپنا انٹیلیجنس کا قائم کر لیا ہے اور انفارمیشن کی فلو موجود ہے۔ یہاں پنجاب میں دہشت گرد موجود ہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں وضع کیا گیا۔ واگا کے واقعے کے بعد کیا آپ نے پنجاب میں ریڈز کرنے شروع کیے؟ کراچی میں تو یہ لگاتار ایک پروسیس چلا ہوا ریڈز کا، ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے۔ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں لیکن یہ جو آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے اس میں ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، کر رہے ہیں نا ہم دعویٰ، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف علاقہ فتح کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، ایسی چیز جو ان کو تباہ کر سکے وہ ان کی قوت نہیں توڑ پا رہے۔ نہیں، پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ محاذ پہ لڑیں گی، جی بالکل، اور جو شہروں میں مسائل ہوں گے وہ آپ کی پولیس اور سول انٹیلیجنس ہینڈل کرے گی۔ لیکن اگر ملٹری انٹیلیجنس یا کسی اور کے پاس انفارمیشن ہو تو وہ مہیا کرے گا، لیکن بنیادی طور پہ کام ان کا ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت اگر آپ آرمی کو منگوا لیں اور اس کو وہ آرڈرز مل جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریکوزیشننگ آف آرمی، جیسے کراچی میں ہو، جیسے یہاں اسلام آباد میں انہوں نے کروایا تھا دھرنے کے دنوں میں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہو تو فوج آپ کی مدد کے لیے شہروں میں بھی آ جائے گی، لیکن ایسی صورتحال ہے نہیں۔ چنانچہ اس وقت شہروں میں جو آپریٹ کرنا ہے وہ آپ کی پولیس نے کرنا ہے، اور انہوں نے یہی چیز آپ کی کنٹونمنٹ میں بھی ہے، کنٹونمنٹ میں بھی تھانے ہیں، کنٹونمنٹ میں بھی پولیس ہے، وہاں پہ اوور اینڈ ابو آپ کو ملٹری پولیس نظر آ جاتی ہے جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو یہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر
تو لازمی بات ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کوئی چیز بھی درست نہیں کر جیسا سکتے. میں ایک بریک لے لوں. جی لیں. محاذ کی جنگ تو افواج لڑ رہی ہیں، لیکن سوچ کی، استدلال کی جنگ کون لڑے گا؟ ذرا آپ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، آپ بڑے عرصے کے بعد مجرموں کو، یہ دہشت گردوں کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں امکان ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے پہ اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، لیکن اب جبکہ کر لیا گیا ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کے مثبت جو نتائج ہیں وہ نکلیں گے، اور قوم کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا اس سے؟ دیکھیں، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی اور سزا اور جزا کا قانون لاگو نہیں ہوگا تو معاشرے میں آپ کیسے جرائم اور کرائم اور برائیوں کو روک سکیں گے؟ قرآن مجید کہتے ہیں، عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی جس وقت ایک بے گناہ قتل ہوتا ہے، قرآن کی نگاہ میں تمام انسان قتل ہو جاتے ہیں اس وقت. آج 141 کا افراد شہید ہوئے، 141 بار کئی ارب انسان قتل ہوئے ہیں. جی. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے صاحبان عقل، قصاص کے اندر آپ سزا جب دیں گے، قاتل کی سزا سزا موت ہے، سزا دیں گے، اس میں آپ کی زندگی ہے، یہ معاشرہ اس سے زندہ ہوگا، حیات پیدا سزا ہوگی، ہے جس سے انہیں عبرت ملے یا اس سے بھی بڑھ کر سوچنا ہوگا. دیکھیے آپ کے خیال یہ میں تو میرے خیال میں پہلی سزا تو یہ ہے کہ ان کو جو قانون نے سزا دی اس پر عمل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اسٹیٹ قانون بنا سکتی ہے، ان کی جائیداد کو ضبط کیا جائے، قانون بنا سکتی ہے اسٹیٹ ملک میں امن لانے کے لیے. ان کو اس سے بھی بڑی سزائیں دی جا سکتی ہے، لیکن حد اقل قاتل کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، اور قانون نے سزا رکھی ہے اس کے لیے. ان کو جن کو سزا ملی ہوئی ہے اتنے عرصوں سے رکھا گیا ہوا ہے. ان کو پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی کہ دہشت گردوں کو ہم سزا دیں گے، انہوں نے ایک دھمکی دی، اس کے بعد ان کی سزا دینا رک گیا. میرے خیال میں اب بھی اگر انہوں نے سزائیں نہ دی، چند دنوں بعد پھر رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. کہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مخالف ہے، یورپین یونین مخالف ہے، ہیومن رائٹس کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں، پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کریں گے. میرے خیال میں جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہ لاگو اور نافذ نہیں ہوتا، پھر وہ معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، پھر وہاں انسانی خون کی، جان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. آج ایسے ہی ہمارا معاشرہ بن گیا ہوا ہے. کسی قاتل کو سزا ملی، 50,000 انسان اس ملک میں دہشت گردوں نے قتل کیے ہیں، مجھے بتائیں ایک قاتل کو سزا ملی؟ اب دینے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح. ہمارے یہ حکمران بزدل ہیں، ناراضی ہونا مجھ سے، یہ لالچی لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ آپ ہیں. عدالتوں کی بھی تو بات کریں نا. جو ہماری سزا نہیں عدالتیں دیتی. بھی ایسے ہی ہیں، ڈرتے ہیں لوگ، سزا ہی نہیں دیتے، لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں. آپ دہشت گردوں کی ہسٹری پڑھیں، کہیں گے جی ایک دفعہ گرفتار ہوا چھوٹ گیا، دوبارہ گرفتار ہوا چھوٹ گیا، دوبارہ گرفتار ہوا چھوٹ گیا، یہاں تک کہ پھر جیلیں توڑ کر جو نہیں چھوٹتے ان کو جیلوں سے نکال لیا وہ جاتا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جیلیں توڑ میرے دی اور جاتی ہیں. آپ جیسے لوگ گواہی بھی نہیں دیتے، وہ بھی ڈرتے جب ہیں. آپ کی اسٹیٹ اور ریاست ان کو سیکیورٹی نہیں دے گی، وہ جا کے گواہی دے کے مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ان کے بچے اٹھا لیے جائیں گے. ٹھیک. آپ کے پرائم منسٹر صاحب جناب گیلانی صاحب کا، پرائم منسٹر گیلانی کا بیٹا کن کے پاس ہے؟ جی. میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیے دشمن کو 3 حوالوں سے مارنا ہوگا، سیکیورٹی اور عسکری قوت کے ذریعے مارنا ہوگا، جی. سیاسی طاقت سے مارنا ہوگا، جی. اور نظری آئیڈیالوجی کی طاقت سے مارنا آپ ہوگا. اسی پہ بات کریں اس گے. کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہوگا یہ کیا ہے اس کی. آئیڈیالوجی اسی پہ بات کرتے ہیں. ذرا علامہ طاہر اشرفی صاحب، ہماری افواج دہشت گردوں کے خلاف محاذ پر تو مصروف عمل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہ ایسا دشمن ہے جس سے ہمیں ہر ڈائریکشن میں لڑنا ہے. تو فکر کا جو محاذ ہے اس پر کون لڑ رہا ہے؟ ان کی سوچ کو شکست دینے کے لیے کون میدان جنگ میں ہے؟ ہم علاقے تو فتح کر رہے ہیں، وہ کیوں فتح ہو رہے ہیں؟ سوچ جو ہے وہ فتح کیوں نہیں ہو رہی، فنا کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 13 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کئی آپریشن کیے ہوں گے، کئی جگہ پہ ہمیں فتوحات ملی ہوں گی، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے فکری اور نظریاتی محاذ پہ، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ماں سوائے 1-2 تنظیموں کے کسی نے کام نہیں کیا، اور حکومتوں نے بھی کام نہیں کیا، ذرائع ابلاغ نے بھی کام نہیں کیا. آج کے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت جو میڈیا ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں گا، میں بھی اس سے تھوڑا تعلق میں بھی رکھتا ہوں کہ ہم نے بھی اس میں دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا. ہم نے بھی اسلام کی ان تعلیمات
تعلیمات کو اس غریب بچے تک نہیں پہنچایا جس کو کبھی اس کی یہ نیریٹو اسٹیٹ کا ہوتا ہے، نیریٹو میڈیا کا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کوئی نیریٹو دے گا تو اس کو فالو کیا جائے گا. دیکھیے نا، بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 13 سالوں میں مجھے کوئی ایک آپ ایفرٹ دکھا دیں حکومت کی طرف سے جو کی گئی ہو کہ چلو یار یہ جو بیچارہ 13 یا 12 سال کا بچہ ہے اس کو عقل کم ہے، اس کو ہم یہ تو بتا دیں کہ یہ اصل اسلام ہے، یا یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے. علماء نے کوششیں کی ہیں، کچھ تنظیموں نے کوششیں کی ہیں. پاکستان علماء کونسل نے سن 2002 میں تمام مکاتب فکر سے فتویٰ لے کر دیا تھا ایک ایک پوائنٹ کے اوپر، لیکن ہم تو اپنی بساط کے مطابق کام کر سکتے ہیں جتنا کر رہے ہیں. اچھا ایک بات علامہ صاحب اسی پہ میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ابھی جو آپ نے بات کی اپنے اندر کے طالب کو مارے بغیر اس سوچ کو ہم شکست دے سکتے ہیں؟ اب وہ چاہے طالب وہ میرے اندر ہو، آپ کے اندر ہو، وہ مولانا فضل الرحمان کے اندر ہو، وہ عمران خان کے اندر ہو، میاں محمد نواز شریف کے اندر ہو، سراج الحق صاحب کے اندر ہو، کسی کے بھی اندر ہو. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم دوسرے کی کیا اصلاح کریں گے؟ جب تک ہم خود یہ اس بات پر آگے کھڑے نہیں ہوں گے کہ یہ جو بے گناہ انسان قتل ہو رہا ہے اس کا قتل جو ہے اللہ کے ہاں بھی اس کی جواب دہی ہے، یہاں بھی یہ جرم ہے. جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ قرآن کریم جو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہمیں عملی طور پر اس کو بات اچھا علامہ کرنی صاحب ہوگی. ایک سیکنڈ جی آپ جو بات کریں جنرل صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اب حال یہ ہے جو بات ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب کر رہے تھے، حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دینی اور مذہبی جماعت کے سابق امیر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک، وہ ان حالات میں اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں اور اس کو رائج بھی قرار دیتے ہیں. کیا ان کو کوئی پوچھنے والا، ان کو روکنے والا، ان کو ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیسے آپ اس سوچ کو شکست دیں گے ان رویوں کے ساتھ؟ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ نظریہ ہے، یہ تکفیریت ہے. اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور اسلحے اور طاقت کے زور پر سب کچھ حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کوٹ رادھا کرشن میں جب ایک بے گناہ جوڑے کو مار کے جلا دیا گیا تو ایک مسجد سے اعلان نہیں ہو رہا تھا اٹھو لوگو آؤ؟ مسجد کا مولوی لوگوں کو جمع نہیں کر رہا تھا؟ عوام کو، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر جمع نہیں کر رہا تھا؟ اللہ اکبر کہہ کے ان کو نہیں مارا جا رہا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں پھر یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ باقاعدہ چاہے وہ مولوی صاحب ہوں جو کہتے ہیں کہ جہاد و قتال کریں. ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اس میں ایک آئین اور قانون ہے، اس میں کسی کو حق نہیں ہے اعلان جہاد کرنے کا، اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ اعلان قتال کرے. یہاں ادارے ہیں، حکومت ہے، مملکت ہے، نظام ہے، سسٹم ہے. یہ جو اگر اعلان بالکل اگر اس طرح کا کوئی کام کرے گا وہ باغی ہے، وہ ریاست کا باغی، وہ آئین کا باغی، وہ قانون کا باغی، وہ انسانوں کا دشمن ہے. اور اس کو قانون کے شکنجے میں جگڑنا چاہیے. وہ قتل کی دعوتیں دے رہا ہے، وہ لوگوں کو مارنے کی دعوتیں دے رہا ہے. اس کے خلاف سے موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، اس کو سزا دینی چاہیے تھی. پھر تکفیریت کا راستہ روکا جائے گا. جب ریاست میں آتی ہے ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں، ریاست جب یہ کام کرتی ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ ٹی وی پہ آ کے ٹی وی پہ پروگرام کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ہمیں اس کے قتل ہونے پہ فخر ہے، اور یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ٹی وی پہ آ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قاتل جو ہے یہ ہمارا ہیرو ہے. اس کے گلے میں آپ کے وکلاء قاتلوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ان قاتل کہنے والے لوگوں کے ساتھ اس ملک کی سیاسی جماعتیں الائنس بناتی ہے. تو اس لیے یہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم نے ذہنی طور پر اور دلی طور پر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ قاتل قاتل ہے، ظالم ظالم ہے، وہ اپنا ہے یا وہ بیگانہ ہے، اس وقت ایک اور مسئلہ ہے جنرل صاحب، ایک اور مسئلہ دیکھیں، آپ اپنی بات بھی کیجئے گا، ساتھ ساتھ سلیپر سیلز جو ہیں نا اس کے بھی خطرات ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ خطرات جو ہے نا ان کا کنیکشن کہا جاتا ہے اسی سوچ سے جس کو ہم نے شکست دینی ہے. تو میں کیسے دیں گے آپ؟ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے علامہ طاہر اشرفی کہہ رہے تھے، انہوں نے بالکل بڑی دفعہ فتوے بھی دیے ہیں اور ایک علماء کونسل نے مل کے ڈیکلریشنز بھی دی ہیں جس میں ٹیررزم کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ان ٹیررسٹ کو ان چیزوں کے اوپر کنڈیم بھی کیا گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج شکل ہے، حکومت ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکے گی، پرٹیکولرلی جو ان کی اپنی صفوں میں
उलमा हज़रात और दूसरे इनके सिंपथाइजर्स मौजूद हैं। तरजीहात की बात है ना, वो भी तो नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ज़रिए इस सारे किस्से के ऊपर एक फतवा ले लें या उनसे एक क्लैरिफिकेशन ले लें और उसकी बुनियाद पे कानून बनाएं। अगर कातिल एक दहशतगर्द जो कत्ल करता है वो मुजरिम है तो उसका सिंपथाइजर उसका बेटर है, और इसी तरह जो उसकी सोच लेके उसका प्रचार करता है वो भी बेटर है। अगर उसको फांसी है तो इसको भी कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। चुनाचे कवानीन ये बना लें कि इनको जो भी इनकी आइडियोलॉजी का प्रचार करेगा, जो भी इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर सिंपथाइज करेगा या इस आइडियोलॉजी की जस्टिफिकेशन पेश करेगा, वो लाजमन सजा का मुस्तहिक है, क्योंकि लाजमन उसके नतायज आगे आपको भुगतने पड़ेंगे। जहां तक आप एक कह रही हैं कि जी हम इस आइडियोलॉजी इस फिक्र को, इस सोच को बदलने के लिए एक महाज करें, कायम करें और इस पर जंग करें, सोच वक्त के साथ बदलेगी, लेकिन इमीडिएटली इन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए जो ये सोच लेके उसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे जो उलमा हैं ये अरब ममालिक को बड़ा आइडियलाइज करते हैं। वहां पर जो मसाजिद है उनका कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है ना, गवर्नमेंट के पास है। वहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनके जो इमाम वगैरह हैं मसाजिद के, यहाँ पर इजाजत देंगे ये करने और वो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। ये इजाजत देंगे यहाँ पे? वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी ना, आपको पता है, जिसके तहत मदारिस को रजिस्टर्ड करना था, निसाब को रिफॉर्म से गुजारना था, लेकिन वो ऐसा है भरपूर एहतजाज हुआ, गवर्नमेंट चुप करके बैठ गई। यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ पे कोयटा में एक शख्स ने मस्जिद एक बिल्कुल सड़क के किनारे के ऊपर मस्जिद बना दी, और वो किनारा सड़क का वो है कि जो हाईवे वालों की अपनी जमीन है उसके साथ होती है। अब उसको हटाने की कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। नतीजा ये कि आपको डबल रोड जो बनाई गई तो एक रोड मस्जिद को यूं हटके वहां से निकाली गई, मस्जिद दरमियान में रखी गई। वजह उसकी ये है कि आपके कानून ऐसे नहीं है कि आप किसी को फौरी तौर पे यूं सजा दे सके। आप कोयटा की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी, ग्रीन बेल्ट के ऊपर, तो ये चीजें हमें रोकने के लिए करना। अच्छा, अब दूसरी बात आपने की स्लीपर सेल्स की जी। अच्छा, ये एक नेटवर्क है, बाहर से एक लेट्स से सुसाइड बॉम्बर या कोई भी जैसे भी स्कूल में आए, ये लोग चलते हैं, इनको ना टारगेट का सही पता होता है, ना इनके पास असला गोला बारूद ये चीजें उठा के वहां से चले टाइम कम है जी। तो होता यह है कि अमूमन इनके सिंपथाइजर जो है, इनके हैंडलर्स ये पहले से मौजूद होते हैं यहाँ पे। अगर आप सिंपथाइजर को पकड़ लेते हैं या हैंडलर को पकड़ लेते हैं तो बाहर से आया हुआ टेररिस्ट जो है वो बिल्कुल एक अंधेरे में आके टकरे मारने वाली बात होती है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा। तो इसके लिए कांस्टेंट रेड्स होते रहने चाहिए ताकि आप सिंपथाइजर्स को पकड़ें, हैंडलर्स को पकड़ें। यहाँ पे वो नहीं अभी तक हुआ। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब दोनों से एक सवाल। देखिए, काश अब दोबारा कोई ऐसा वाकया ना हो, काश किसी जवान की बच्चे के हवाले से ऐसी खबर ना आए, काश हमारी मसाजिद और इमाम बारगाहें जो हैं वो महफूज हैं, लेकिन ये होगा कैसे? मैं अर्ज करता हूँ, बात हो रही थी आइडियोलॉजिकली ना, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम उलमा जो मुतदिल सोच रखते हैं, इन सब को इकट्ठा होना चाहिए बिल्कुल एक जगह के ऊपर, और बाकायदा इस आइडियोलॉजी को, इस तकफीरियत को कंडेम करना चाहिए। सारे मिल जाएं, चाहे वो अहले तशय्यो हैं, वो अहले हदीस हैं, वो देवबंदी हैं, वो हमारे दूसरे सुन्नी बरेलवी भाई हैं, मुतदिल उलमा जितने भी हैं, सारे इकट्ठे हों और इस आइडियोलॉजी को कंडेम करें। इसके हवाले से टेलीविजन पर प्रोग्राम होने चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, आर्टिकल लिखने चाहिए, ताकि हमारी नस्ल इनकी तरफ ना जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, लास्ट कमेंट, क्या उलमा की मदद के बगैर ये सब कुछ हो सकता है और क्या उलमा तैयार हैं? देखिए, उलमा तैयार हैं, पूछना हुक्मरानों से है, वो तैयार हैं। सिर्फ ऑपरेशन वजीरिस्तान में जरूरी नहीं है, आपका हर शहर वजीरिस्तान बन रहा है, ऑपरेशन यहाँ भी जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत खड़ी हो, उलमा साथ होंगे। उलमा ने कभी भी कातलों, सफाकों, सड़कों पर तो नहीं आएंगे उलमा, फैलाने वालों की जब मदारिस के रजिस्टर्ड होने की बात हो, जब निसाब को रिफॉर्म से गुजारने की बात हो, तमाम मदारिस और अदारे बंद करने चाहिए जिनके सरबराह सिंपथाइजर्स हैं इन लोगों, बिल्कुल उन अदारों को फौरन बंद करना चाहिए। कर दूं कि वफाकुल मसाजिद पाकिस्तान, पाकिस्तान उलमा कौंसिल, वफाकुल पाकिस्तान, कोई मदरसा जो है हमें बता दे कि जिसमें कोई ट्रेनिंग होती हो, जिसमें इस तरह की दहशतगर्दी की कोई तरबियत होती हो, हम जिम्मेदार हैं। और जो इसके अलावा हम फिक्र की बात कर रहे हैं, सोच की बात हो रही है, सोच पे बात हो रही थी। अब आपने आखिर में ये पॉइंट आप लेके आए, टाइम खत्म हो गया, वरना इस पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो सकती है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और जनरल अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सूरज आज भी निकला था, सूरज कल भी निकलेगा, सूरज 16 दिसंबर को भी निकला था, लेकिन अब उसकी धूप से खेलने वाले कुछ फूल कम हो गए हैं। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।